मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, महकमा तालीम की जानिब से तालीमी इदारे खोलने की तैयारियां जारी हैं, तो उधर महकमा सेहत की जानिब से भी कोरोना से बचने के SOPs जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि तालीमी इदारों में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों का मुश्तरका इस्तेमाल और अफरादी फासला ना रखना कोरोना वायरस को फैला सकता है। स्कूल्स में बच्चों को बार बार हाथ धोने की तलकीन करने का भी कहा गया है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक मास्क पहनना लाजमी होगा। स्कूल्स में असेंबली नहीं होगी, प्लेग्राउंड, झूले बंद रहेंगे और ब्रेक भी नहीं होगी। ये तो हो गए जी कोरोना के SOPs, जिन्हें हर सूरत असातिज़ा, स्कूल स्टाफ और बच्चों को अपनाना ही होगा। जबकि दूसरी जानिब आज है जी 12 अगस्त और आज के दिन को मंसूब किया जाता है नौजवानों के आलमी दिन से। आज का दिन मनाने का मकसद नौजवानों की अहमियत को उजागर करना, उनके मसाइल और उसके हल की बात करना है, माशरे और कौम में उनकी सलाहियतों को उजागर करना। आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारे पाकिस्तान में बसने वाले नौजवानों के मसाइल क्या है और उनका हल क्या हो सकता है, और सबसे अहम कि वक्त का तकाजा क्या है। इस हवाले से एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ये जो पाकिस्तानी परचम में सफ़ेद रंग है ना, ये माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो है वो उनकी निशानदही करता है कि पाकिस्तान में जो अक़लियती बरादरियाँ हैं उनके हुकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए करतारपुर के बाद अब मरियम आबाद को भी बैनुल अक़वामी सतह पर मजहबी सयाहत के लिए खोलने जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि अक़लियतों ने पाकिस्तान बनाने और उसकी तरक्की के सफ़र में भरपूर किरदार अदा किया है। मज़ीद क्या कहा, लियाकत अंसारी की रिपोर्ट में देखते हैं। अक़लियतों के दिन पर गवर्नर हाउस में तकरीब का एहतमाम किया गया। सूबाई वजीर इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर एजाज आलम समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग बराबर के हकूक रखते हैं। तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो मेरी भाइयों और बहनों, हमने अपने मुल्क को एक ऐसा मुल्क बनाना है जिसमें दुनिया के दूसरे ममालिक जो हैं हमारी तकलीद करें। चौधरी मोहम्मद सरवर ने मजीद कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी देने का जो वादा किया वो कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो मरियम आबाद को डेवलप करना है। आप ये साइटिंग जो हज़रत मरियम की हुई है, ये इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी अट्रैक्शन की जगह है कि इसको हमने निगलेक्ट किया है। सूबाई वजीर एजाज आलम ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हकूक और मजहबी आज़ादी हासिल है। पंजाब हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने पिछले 2 सालों में मिनॉरिटीज़ के लिए इतने काम किए हैं जितने के पिछले 70 सालों में नहीं हो सके। तो मैं समझता हूँ कि आज एक महफूज पाकिस्तान में मिनॉरिटी उतनी ही महफूज है जितने के दूसरे लोग महफूज हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान के बरक्स भारत में अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो दुनिया के सामने है। मोदी की फैशिस्ट पॉलिसीज न सिर्फ भारत में बल्कि कश्मीर में भी अक़लियतों पर मुजालिम की बड़ी वजह है। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी है। माइनॉरिटीज़ के हवाले से यकीनी तौर पर एक अहम और बड़ा फैसला किया गया है। वैसे मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में हम लोग बहुत सारे मसाइल की बात करते हैं, ठीक है कि हमारे यहाँ मौशी मसाइल भी हैं, बेरोज़गारी भी है, गुर्बत भी है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं कि यहाँ पर चाहे वो हिंदू हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लोग उनके साथ बड़ी मोहब्बत के साथ मिलते हैं और उनको सबसे पहले पाकिस्तानी होने की हैसियत से उनसे प्यार का इजहार भी करते हैं और बढ़ चढ़कर उनके जो भी मसाइल होते हैं उनको हल करने में उनकी मदद भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, ख़ुज़ा और ख़ज़ाइयत सेगमेंट हम शामिल करेंगे और आज हमने बात करनी है एक बहुत ही मज़े का मौसमी फ्रूट जामुन के हवाले से कि इसके क्या क्या ख़ज़ाइयत होते हैं, हम कितने इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है और फ़वाइद क्या क्या हो सकते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर ग़िज़ायात ज़ोहा सोहेल। ज़ोहा, सबसे पहले हमें बताइए कि जामुन के ग़ज़ाइयत क्या है और फ़वाइद क्या क्या होते हैं इस्तेमाल से। अच्छा सिर्फ जामुन की अफादियत के हवाले से जो हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जामुन एक मौसमी फल है, एक स्पेसिफिक सीज़न में हमारे पास आता है। थ्रू आउट द सीज़न सारा साल अवेलेबल नहीं होता, तो जो चीज़ जो फल जिस मौसम में आए उसका इस्तेमाल उसमें करना यकीनी बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस मौसम में उसको इसलिए नाजिल किया क्योंकि उस मौसम के लिहाज से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। जिस तरह से आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हवा में नमी का तनासब भी बढ़ चुका है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है,
تو اس موسم میں ہمیں ایسی چیزوں کا استعمال, ایسے پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے جس میں الیکٹرولائٹس اور واٹر کی اماؤنٹ بہت اچھی ہو, تاکہ ہماری باڈی میں سے جو نمکیات کی کمی ہو رہی ہے, جو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے, ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے, ہیومیڈیٹی کی وجہ سے, وہ اس سے کم ہو جائے. جامن ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس میں پانی بھی موجود ہے اور وائٹامن سی بھی موجود ہے. وائٹامن سی ہماری امیونٹی کو بھی بڑھاتے ہیں, ہماری قوت مدافعت کو بھی اسٹرانگ کرتے ہیں, تاکہ موسم کے ساتھ ساتھ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں ہماری باڈی اس کے ساتھ چینج نہ ہو سکے. جس طرح سے آج کل ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اگر باڈی کے اندر قوت مدافعت ٹھیک نہیں ہوگی تو ہر انسان کا باڈی ٹیمپریچر موسم کے لحاظ سے تبدیل ہوتا جائے گا. لیکن وہ لوگ جن کے اندر امیونٹی قوت مدافعت بہت بہترین ہوتی ہے, اگر موسم کا ٹیمپریچر بدلتا ہے تو ان کے ساتھ ان کی باڈی کا ٹیمپریچر پھر نہیں بدل پاتا. تو کوشش یہ کریں کہ اس موسم میں جامن کا استعمال ضرور رکھیں, تاکہ جو لاسز ہو رہے ہیں نمکیات کے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ اس کے تھرو پورے ہوتے جائیں. اس کے علاوہ جب ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, ہوا میں نمی جب بڑھ رہی ہوتی ہے, تو اس کے تھرو باڈی میں ڈبل جو واٹر لاسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری باڈی سویٹ کرتی ہے گرمی کے موسم میں اور باہر کی ہوا جب اس کے اوپر آتی ہے تو وہ اس کو تھرو ہمیں ٹھنڈک کا احساس دیتی ہے. لیکن ہیومیڈیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا میں آلریڈی پانی بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں, جس وجہ سے وہ پانی کی وجہ سے ہمارے جو باڈی کے اوپر سویٹ ہے, جو پسینہ ہے, اس کو وہ خشک نہیں کر پاتی. اور کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹکنیس کا احساس ہوتا ہے اور باڈی کو یہ سگنل جاتا ہے کہ ٹیمپریچر باڈی کا ٹھنڈا نہیں ہو رہا, کول نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے ہمیں اور سویٹ ریلیز کرنا چاہیے تاکہ زیادہ ہوا آئے اور اس کو وہ کول کرتا جائے. تو اس کے تھرو ہیومیڈیٹی کی وجہ سے باڈی جو ہے وہ ڈبل اماؤنٹ میں پانی کی سیکریشن باڈی کے تھرو بڑھا دیتی ہے سویٹ کی فارم میں, جس وجہ سے نمکیات بہت زیادہ خارج ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جامن ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جن کو خون کی کمی ہو رہی ہوتی ہے. جامن میں ہمارے پاس آئرن موجود ہے. اگر وہ لوگ جن کی خون کی کمی کی وجہ آئرن ڈیفیشنسی ہے, تو اگر وہ جامن کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے تھرو بھی وہ افادیت حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جامن میں ہمارے پاس میگنیشیم موجود ہے. میگنیشیم ہمارے پاس دماغ کی ایکٹیویٹی کے لیے بہت اچھا ہے, برین ڈیولپمنٹ, برین کوگنیٹیوٹی, برین میں جو سوچنا ہے, جو یاد دہانے کا جو پروسیجر ہے, اس کے لیے بہت بہترین ہے. تو اگر آپ لوگ جامن کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے تھرو آپ ان چیزوں کے تھرو افادیت حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے زوہا, ہمیں یہ بتائیے کہ جامن کے حوالے سے اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ ڈائبٹک پیشنٹ اگر استعمال کرے تو ان کے لیے بہت زیادہ سود مند ثابت ہوتے ہیں. کوئی ہے ایسی بیماریاں جس میں جامن کا استعمال فائدہ مند ثابت ہو جائے؟ افادیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کن کن بیماریوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے, تو اس میں سب سے پہلی چیز اس کے کلر میں آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جامن کا رنگ پرپلش کی طرف جا رہا ہوتا ہے, یہ اینتھوسائننز کی وجہ سے. اینتھوسائننز ہمارے پاس ایک ایسا فائٹو نیوٹرینٹ ہے, ایک ایسا سبسٹینس ہے جو ہمیں پودوں سے ملتا ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. وہ لوگ جن کو شوگر کا مسئلہ ہے, وہ لوگ جن کا وزن بہت زیادہ ہے, وہ لوگ جن کے کولیسٹرول لیولز بہت زیادہ ہے, جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے, جن کو جگر سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشوز ہے, جن کو جانڈس کا مسئلہ ہے, ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے. شوگر کے پیشنٹس کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو شوگر کے پیشنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ ان کی باڈی میں انسولین یا تو بننا کم ہو جاتی ہے یا ان کے سیلز کے اوپر فیٹ آ کر اتنا زیادہ جم جاتا ہے کہ انسولین وہاں سے اندر نہیں جا پا رہی ہوتی. جامن کے اندر ایسی پراپرٹی ہے جو انسولین کو سیل کے اندر بھیجنے میں اہم رول پلے کرتی ہے. تو اگر شوگر کے پیشنٹس اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ, کنسلٹنٹ کی ریکمنڈیشنز کے اکارڈنگ صحیح وقت پر صحیح مقدار میں جامن کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے تھرو ان کی باڈی میں جو انسولین سینسٹیوٹی ہے, سیل کے اندر جو انسولین نے جانا ہے, اس کو وہ امپروو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس پوٹاشیم موجود ہے. بلڈ پریشر کے پیشنٹس میں ان کے خون کی شریانوں میں خون بہت تیزی کے ساتھ فلو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک اہم ریزن نمک ہوتا ہے. نمک جتنا آپ کی باڈی میں زیادہ ہوگا وہ اتنا اضافی پانی اپنی طرف جمع کرے گا اور خون کے شریانوں میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ فلو کرے گا. لیکن اگر ہم لوگ ایسی چیزیں کنزیوم کرتے ہیں جس میں پوٹاشیم زیادہ, جیسے کہ جامن میں ہمارے پاس پوٹاشیم موجود ہے, تو اس کے استعمال سے اضافی جو سوڈیم ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گا اور بلڈ پریشر کو وہ ہیلدی رینجز میں لے کر آنا شروع کرے گا. اس کے علاوہ جامن ہمارے پاس ہائپر کولیسٹرولیمیا کے پیشنٹس کے لیے بہت مفید ہے جن کی باڈی میں بہت زیادہ ایل ڈی ایل بڑھ رہے ہوتے ہیں, وی ایل ڈی ایل بڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو بیڈ کولیسٹرول ان کی باڈی میں وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور گڈ کولیسٹرول کم ہو رہی ہوتی ہے. جامن میں ہمارے پاس فائبر موجود ہے جو بیڈ کولیسٹرول کو, جو ان کی صحت کے لیے مضر ہے, اس کو اپنے ساتھ بائنڈ کرتا ہے اور بائنڈ کرنے کے بعد اس کو باڈی میں سے باہر خارج کرتا ہے. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس, لیور کے مریض, آج کل لیور کے مریض ہیپاٹائٹس کا مسئلہ, ای کا مسئلہ, کنٹامنیٹڈ پانی پینے کی وجہ سے, گندا پانی پینے کی وجہ سے لوگوں میں زیادہ نظر آ رہا ہے.
जामुन के अंदर हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है, लिवर के अंदर मौजूदा, जिगर में मौजूदा जो खराब मादे हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको फ्लश आउट करती है और जिगर की सेहत को इम्प्रूव करती है, जिस वजह से हेपेटाइटिस जैसे जो मरीज़ हैं अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके थ्रू अफादत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जामुन हमारे खून को प्यूरिफाई करता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन के पेशेंट्स भी अगर जामुन को अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो खून इसके थ्रू साफ होता है, उसमें मौजूदा जो गैर ज़रूरी मादे हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो सेहत के लिए मुज़र हैं, इसके इस्तेमाल करने से फिर वो बॉडी से निकल सकते हैं। ठीक है सोहा, अब हमें ये बताइए कि जब भी हम फ्रूट्स की बात कर रहे होते हैं तो अक्सर आप हमें बताती हैं कि ये फ्रूट हैं जो इंसानी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो क्या जामुन में भी ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो अगर इस्तेमाल करें हम तो फिर हमारा फेस भी ग्लोइंग हो जाए? अच्छा सिद्रा, मानसून के महीने में बहुत से लोगों को जो अमराज हैं उनकी शिद्दत जो बढ़ती हुई नज़र आती है, उसमें ऐसा होता है कि मानसून के, अब जैसे आजकल मानसून भी चल रहा है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि पानी बॉडी के ऊपर ही रहता है, बॉडी स्टिकी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा पानी जब बॉडी के ऊपर रहता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करता है। जब आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वो वहाँ पर रैशेज़ लेके आएगा, इरिटेशन लेके आएगा, मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का जो रिस्क है वो स्किन के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आता है। अब उसकी सूरत में या तो वहाँ पर एक्नी का मसला हो सकता है, या आपके जो स्किन के ऊपर पोर्स हैं वो खुलने शुरू हो सकते हैं, या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वहाँ पर आ सकती है, रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया किस फॉर्म का है और वो किस किस्म की वहाँ पर साइड इफेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो मानसून के महीने में और ह्यूमिडिटी के मौसम में बहुत से लोगों को पानी की बॉडी के ऊपर रहने की वजह से, क्योंकि इस मौसम में हवा में पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से बॉडी के ऊपर जो पानी आ रहा है तो वो उसको एवेपोरेट नहीं कर पा रही होती, तो इस वजह से बॉडी का जो स्वेट है, पसीना है, वो उसके ऊपर ही रहता है और उसको बैक्टीरिया ग्रो करता है। अब जामुन की एक प्रॉपर्टी है कि वो एंटी बैक्टीरियल है। अगर हम इस मौसम में जामुन का इस्तेमाल करते हैं या अगर कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता, इसको टॉपिकली अप्लाई करता है, तो वो दोनों तरीक़ों से एंटी बैक्टीरियल एक्ट करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को वहाँ पर रोकता है, जिस वजह से हमारी स्किन जो है फिर वो हेल्दी रहती है। इसके अलावा हमारे पास जामुन में विटामिन सी मौजूद है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत से लोगों की स्किन के ऊपर जब एक्नी होती है तो एक्नी के बाद जो स्किन ने रिमूव होने, जो डेड सेल्स ने रिमूव होने और नए सेल्स ने बनना है, विटामिन सी उसके बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में जाके कोलाजन बनाता है और कोलाजन हमारी स्किन का बेसिक यूनिट है। जब कोलाजन होगा तो उसके ऊपर सेल्स बनेंगे, कोलाजन नहीं होगा तो सेल्स भी नहीं बन पाएंगे। तो विटामिन सी हमारे लिए स्किन की रीजनरेशन के लिए और स्किन के ऊपर जो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होनी और पुराने सेल्स को रिप्लेस करना है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जो जामुन अगर हम इस मौसम में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुफीद है। ठीक है जोहा, अब हमें ये बताइए कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए जामुन के इस्तेमाल के लिए और कितने मिकदार में हमें इस्तेमाल करनी है? अच्छा सिद्रा, जब हम बात करते हैं कि एक दिन में जामुन कितना इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त पे इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसमें हर इंसान का जो क्वांटिटी है और टाइम ऑफ ईटिंग है वो दूसरे से वेरी करता है। अगर हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स की बात करें जिनको शुगर का मर्ज़ है तो उनके लिए बेहतरीन वक्त इसका 10-11 बजे और शाम 4 से 5 बजे का है, और इस वक्त पे वो 1 सर्विंग जामुन की इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 सर्विंग कितने जामुन की होती है? आधा कप जामुन 1 सर्विंग के बराबर होता है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट 10-11 बजे, शाम 4 से 5 बजे इसकी 1-1 सर्विंग्स कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कंज्यूम ना करें। इसके अलावा जब हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स एक वक्त में इसकी 2 सर्विंग्स कंज्यूम कर सकते हैं और पूरे दिन में वो इसकी टोटल 4 सर्विंग्स कंज्यूम कर सकते हैं। या तो वो इसको अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स के फॉर्म में ले लें, या अगर वो लंच में कंज्यूम करना चाहते हैं तो लंच के दौरान भी ले सकते हैं, डिनर के दौरान भी ले सकते हैं। टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस वक्त इसको खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो किडनी के पेशेंट्स आ जाते हैं, जिनको गुर्दों के अमराज हैं, जिनका बंद ज़्यादा हो रहा है, क्रेटिनिन ज़्यादा हो रहा होता है, उनके लिए थोड़ा सा एक पॉइंट है यहाँ टू पॉन्डर करने के लिए कि उन्होंने इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना होता, अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे पोटेशियम मौजूद होता है। पोटेशियम जितना ज़्यादा किडनी वाले पेशेंट्स कंज्यूम करते हैं वो उनके गुर्दों की सेहत के ऊपर मनफी असरात लाता है, उनके गुर्दों के ऊपर एक बर्डन डालता है। जितना ज़्यादा गुर्दे ख़राब होंगे और उसके ऊपर हम इजाफी बर्डन डाल देंगे तो वो फर्दर और ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे। तो गुर्दों वाले पेशेंट अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिस तरह से ये बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है, बूढ़े लोगों के लिए बहुत मुफीद है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको डेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे होते हैं, जो खाना चुबा नहीं पा रहे होते, जो उसको प्रॉपर्ली च्यू नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ पर ये पॉइंट आता है कि उनकी डाइट में इसको ज़रूर शामिल करें। लेकिन अगर वो फल की फॉर्म में नहीं कंज्यूम करें तो आप इसको बेशक उनको प्यूरी बनाकर दे सकते हैं, आप इसकी चटनी बनाकर उनको रोटी के साथ दे सकते हैं, ब्रेड के ऊपर लगाकर आप उनको दे सकते हैं।
اس کو آپ دہی میں ایڈ آن کر کے دے سکتے ہیں, اس کو آپ دودھ کے اندر ایڈ آن کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں, اس کی تھوڑا سا آپ بچوں کو ایک ہوم میڈ جام بنا کر دے سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ یہ بچوں کو ضرور دیں, کیونکہ اس میں جو موجودہ میگنیشیم ہے وہ برین ایکٹیویٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بچوں نے جس طرح سے لرننگ میں بھی جانا ہوتا ہے, کوگنیٹو ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہوتی ہیں, کریٹیوٹی کی طرف بھی جانا ہوتا ہے, تو بہت امپورٹنٹ کنسرن ہوتا ہے کہ ان کی برین جو ہے وہ بہت اچھے طریقے میں فلرش کرتی جائے. تو بچوں کی ڈائٹ میں اگر ایز اے فروٹ انہیں نہیں پسند تو آپ اس کو کسی اور فارم میں کنورٹ کر کے دے سکتے ہیں. بہت شکریہ زوہا سہیل, آپ ہمارے ساتھ موجود رہی, جامن کے فوائد بھی بتائے اور خاص طور پر یہ بھی بتایا کہ کتنا استعمال کرنا ہے اور کس ٹائم پر استعمال کرنا ہے. ناظرین, یہاں پر وقت ہے شارٹ بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے وہاں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, صرف اب شادی ہالز باقی ہیں, سکولز باقی ہیں, اس کے علاوہ تمام کاروباری زندگی بحال ہو چکی ہے, تمام زندگی روٹین پر آ چکی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ بھی چل گیا ہے. 10 تاریخ کو وفاقی حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان تو کر دیا گیا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت ہے SOPs کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ میٹرو بس سروس بحال نہیں ہو سکی تھی. لیکن اب باقاعدہ طور پر خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ آج صبح 9 بجے سے میٹرو سروس بھی بحال کر دی گئی ہے. اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے جی جہاں زیب کھچی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جہازیب صاحب, بتائیے گا کہ فیصلہ تو 2 روز پہلے سے ہو گیا, تو پھر 2 روز پہلے سے کیوں نہیں بس چلائی جا سکی؟ جی, وہ اس میں یہ تھا جی کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں SOPs ایشوز ہونی تھی, تو ان کی طرف سے وہ ایشو ہو گئی ہیں, تو اب الحمدللہ ہماری یہ سروس بحال ہو گئی ہے پبلک کے لیے. ٹھیک سر, ہمیں بتائیے گا کہ SOPs کیا ہوں گے؟ کیا 100% مسافر بسوں میں سفر کر پائیں گے, چاہے وہ اسپیڈو ہو, میٹرو ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ ہو, یا پھر کچھ افرادی فاصلے کا خیال رکھا جائے گا؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے کھڑا ہو کے بھی یعنی کہ ہمارے مسافر سفر کر سکتے تھے, تو اب یہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے, یعنی کہ اب اس سیٹنگ کیپیسٹی کے اوپر ہی ہم اپنی جو ہے سروس وہ چلا رہے ہیں. ٹھیک سر, SOPs کیا ہوں گے اور اس پہ امپلیمنٹیشن کتنی سختی سے کروایا جائے گا؟ جی, ہماری جو پوری کوشش ہوگی بھی جو بھی ہمارے SOPs ہیں, سب سے پہلے جو ہمارے مسافر ہیں وہ اپنے ماسک جو ہیں وہ ضرور لگائیں. ہماری طرف سے یہی انسٹرکشن ہے, اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو. ہینڈ سینیٹائزرز کے حوالے سے بھی ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر بھی وہاں پر ان کے استعمال کے لیے ہونا چاہیے, تو اس کو بھی ہم میک شور کریں گے یہ چیزیں جو ہماری SOPs ہیں اس کو ون انشاءاللہ امپلیمنٹ کروائیں گے. ٹھیک سر, سینیٹائزر بس میں موجود ہوگا, تمام جو سفر کرنے والے ہیں ان کو بس میں سوار ہونے سے پہلے استعمال کروایا جائے گا؟ جی, بس سے استعمال ہونے یعنی کہ بس میں سفر کرنے سے پہلے ان کو استعمال کرایا جائے. ٹھیک ہے. جہازیب صاحب, یہ بتائیے گا کہ LTC کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس خاصی خستہ حال ہے, بہت ساری ہم نے اس کے دیکھے روٹ بند ہو گئے ہیں, کچھ روٹ چل بھی رہے ہیں, تو اب آنے والے وقت میں اس کا کیا بنے گا, اس کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ اس کے لیے ہمارا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہیں یہ LTC کے, اس حوالے سے صحیح آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ انٹرنل انفارمیشن تو آپ کچھ چیئرمین LTC دے سکتے ہیں یا جو ان کی CO ہیں, لیکن جو میرے اینڈ کے اوپر جو انفارمیشن ہمارے ساتھ جو انہوں نے رپورٹ کی ہے وہ یہی کیا ہے کہ LTC کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہماری ان کی فائنلائز ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اسی سال ہی وہ نیا اپنا فلیٹ جو ہے وہ یہ شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جہازیب صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ پبلک ٹرانسپورٹ بند تھی, اسپیڈو تھی, میٹرو تھی یا LTC کے جو بھی روٹ چل رہے تھے, اس حوالے سے تقریباً مارچ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے, تو اب تک محکمے کو کتنا نقصان ہوا ہے اور اس کو کور اپ کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں, یہ جو LTC کے جتنے بھی روٹس تھے وہ پرائیویٹ آپریٹر جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے تھے, ان کا تو کوئی ہمارے پر ایز سچ جو ہے وہ حکومت کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے, لیکن جو ہمارا اسپیڈو اور جو ہمارا میٹرو سسٹم ہے کیونکہ وہ ہمارے ان کے ساتھ ایگریمنٹس تھے, تو ہم نے ان کے آپریشنل اخراجات کے علاوہ جو ہے ان کے جو HR ہے, کیونکہ ہماری حکومت کی یہ پالیسی تھی کہ بے روزگار لوگوں کو نہیں کرنا, تو وہ اس مثلا انسٹرکشنز کے تحت ہم صرف ان کو HR کی جو ان کی سیلریز تھیں وہ حکومت ان کو دیتی رہی ہے, اور وہ ہمارے پر یقیناً برڈن ہے. اور یہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ اس کو ہم سبسیڈائز ریٹ کے اوپر لاہور کی عوام کو دے رہے ہیں, ملتان کی اور راولپنڈی کے, تو وہ تو جو
सब्सिडी है वो हुकूमत पंजाब दे ही रही है इस पे। ठीक है जाज़ेब साहब, इसके हवाले से आपसे मजीद भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन, मजीद उनसे जान लेते हैं। शेख ज़ैन, बताइएगा आखिर मेट्रो बस, स्पीडो बस रोड पर आ चुकी हैं? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। 6 अप्रैल 2020 को महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में मेट्रो बस, स्पीडो बस समेत दीगर जो इंटर और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट थी उसको बंद कर दिया गया था। ताहम अब जब वफाकी हुकूमत की तरफ से मेट्रो बस चलाने की इजाजत दे दी गई है तो उसके बाद आज ये जो मेट्रो बस है इसको 4 माह और 6 दिन बाद दोबारा से आवाम के लिए चला दिया गया है। और इस वक्त जो मेट्रो बस और स्पीडो बस है ये सड़कों के ऊपर और मेट्रो बस अपना मुकर्रर करदा जो ट्रैक है उसके ऊपर रवा दवा है। लेकिन जो कोरोना SOPs तय किए गए हैं उसके मुताबिक मेट्रो बस में और स्पीडो बस में सिर्फ उसी मुसाफिर को बैठने की इजाजत है जिसने मास्क पहना होगा। और इसके अलावा इस बस की जो कॉरिडोर है ठीक है शेख ज़ैन, इस पे मजीद भी हम बात करते हैं। जाज़ेब साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से अखराजात की बात हो रही थी, खसारे की बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, आने वाले वक्त में कहीं इन बसेस के किराए मजीद तो नहीं बढ़ा दिए जाएंगे कि इन नुकसानात को पूरा किया जा सके? पहले भी आपके इल्म में है कि ये सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं। नुकसान और फायदे का तो इसमें सवाल पहले दिन से ही नहीं है। ये जो सर्विस हुकूमत पंजाब दे रही है ये पहले दिन से ही सब्सिडाइज रेट के ऊपर हम दे रहे हैं। और इस वक्त फिलहाल पाइपलाइन में कोई भी हमारा किराए बढ़ाने के हवाले से कोई इसका इरादा नहीं है फिलहाल। ठीक, जाज़ेब साहब ये बताइएगा कि तकरीबन कितने मुसाफिर हैं रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते की बुनियाद पर जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे होंगे और अब दोबारा से उनको ये सहूलत मिल रही है? देखें जी, अभी तो 4 माह बाद जिस तरह आपको आपके रिपोर्टर भी बता रहे हैं कि आज पहला दिन है। आज अभी 1 हफ्ता हमें लगेगा कि इसके ऊपर हम अपना कोई ओपिनियन दे सकें कि मुसाफिरों की इस वक्त क्या राइडरशिप है। जो पहले कमोपेश तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख मुसाफिर रोजाना हमारे जो लाहौर का सिस्टम है इसके ऊपर सफर करते थे, स्पीडो के ऊपर भी और मेट्रो के ऊपर भी। अब क्योंकि आज पहला दिन है तो इसके ऊपर हमें 1 वीक लगेगा कि हम इसके ऊपर आपको कोई एग्जैक्ट फिगर दे सकेंगे कि पैंडेमिक के बाद हमारी राइडरशिप की क्या पोजीशन है। ठीक है शेख ज़ैन, हमें ये बताइएगा कि अभी स्पीडो और मेट्रो बस चल गई है, इस हवाले से जो शहरी है, आम आवाम है जो इस सहूलत से मुस्तफीद होते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए सिद्रा, इस वक्त तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस मेट्रो बस की सब्सिडी किस तरह पूरी करनी है। क्योंकि अब आज जो मेट्रो बस चलाई गई है उसमें सिर्फ 38 लोगों को बैठने की इजाजत है, जबकि दूसरी तरफ अगर जो मेट्रो बस की कैपेसिटी है। शेख ज़ैन, रूटीन में कितने लोग बैठते हैं जो आज सिर्फ 38 लोगों को बैठने की इजाजत है? मेट्रो बस में 38 सीटें हैं और 160 लोगों के खड़े होने की गुंजाइश होती है। तो फिर उसके बाद इसका जो किराया वो डिजाइन किया गया और इसी डिजाइन के तहत ही हुकूमत सिर्फ मेट्रो बस लाहौर को 7 अरब रुपए की और पूरा जो सिस्टम है इस जिसमें बाकी 3 मेट्रो बसेस उसको जो 11 अरब रुपए की सब्सिडी देती है। मगर अब आप देखें कि एक तरफ 198 लोग एक मेट्रो बस में सफर कर रहे हैं या उससे ज्यादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब 38 लोग उसमें सफर करेंगे तो अल्टीमेटली जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अब हुकूमत को ज्यादा इसके ऊपर सब्सिडी देनी पड़ेगी। इसी तरह जो स्पीडो बस है उसको देखा जाए तो स्पीडो बस में भी 21 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, लेकिन जो बस है उसका डिजाइन इस तरह किया गया है कि तकरीबन 75 से 80 लोग एक वक्त में स्पीडो बस में सफर कर सकते हैं। मगर अब वो जो रेशो है वो कम होके 1/3 तक आ पहुंची है स्पीडो बस में, और जो मेट्रो बस है उसमें तो ये रेशो बहुत कम हो गई है। तो अब उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे जैसे ये सड़क के ऊपर चलेगी ये ऑपरेशनल कॉस्ट हुकूमती खजाने के ऊपर और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ऊपर एक बोझ बनती जाएगी। तो इसके लिए एक जामे प्लानिंग करने की जरूरत है जो कि अभी तक नजर नहीं आ रही। आज भी मेट्रो बस। शेख ज़ैन, इसी हवाले से जाज़ेब खिच्ची साहब से बात कर लेते हैं। जाज़ेब साहब, ये शेख ज़ैन आपको नंबर्स के हवाले से भी बता रहे हैं कि पहले जो मेट्रो में सीटें तो बेशक 38 हैं लेकिन तकरीबन 200 के करीब लोग सफ़र खड़े होकर भी करते हैं, और दूसरी जानिब स्पीडो की भी यही सूरत हाल है। अब लोगों को खड़े होने की तो इजाज़त नहीं होगी। स्पीडो में 21 लोग बैठ के सफ़र करेंगे, मेट्रो में 38 लोग बैठ के सफ़र करेंगे, तो सब्सिडी तो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। मैं यहाँ पर आपकी रिपोर्टर की तस्दीक करना चाहता हूँ कि 7 अरब रुपया कोई नहीं दी जा रही लाहौर के सिस्टम के लिए। हम सिर्फ 3 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। जो हमारा ये सिस्टम है, चाहे उसमें 1 मुसाफिर सफर करे या चाहे उसमें 40 मुसाफिर सफर करें, हम उनको पर किलोमीटर के हिसाब से सब्सिडी देते हैं।
اس میں یہ کنسرن نہیں ہے کہ اس میں 6 مسافر بیٹھے ہیں یا 100 مسافر بیٹھے ہیں. ان کی ایک سیٹ سبسڈی ہے پر کلومیٹر کے حساب سے, وہ ان کو مل رہی ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمیں ایکسٹرا اس کے اوپر بوجھ پڑے گا یہ رائڈرشپ کے حوالے سے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے, اور اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت اپنی عوام کی صحت کو, ان کی زندگیوں کو, اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. ہماری پلاننگ جو بھی ہوگی وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے کی جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جہاں سے صاحب شیخ زین العابدین, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے تو بڑی اچھی خبر سنا دی گئی ہے کہ بالکل عوام پہ بوجھ نہیں پڑے گا, نہ کرایہ بڑھایا جائے گا, اور اگر کم مسافر سفر کر رہے ہیں اس سے بھی جو محکمہ ہے اس پہ کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں آنے والا, کیونکہ روٹین میں جو سبسڈی چل رہی ہے اسی میں یہ معاملات بھی حل ہو جائیں گے. اللہ کرے جی آنے والے وقت میں بھی ایسا ہی ہو. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا, کہیں نہیں جائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی آج نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور یہ دن منانے کا مقصد نوجوانوں کے مسائل پہ بات کرنا, اور خاص طور پر بات کرنا ان کے حل کے حوالے سے. اور پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ نوجوان افراد کی تعداد ہے, بلکہ پوری دنیا میں نوجوان افراد کی شرح میں پاکستان نمبر 1 پر ہے, جہاں پر سب سے زیادہ 25 سال سے کم عمر نوجوان موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان ہمیشہ نا امید رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں, طرح طرح کی برائیوں میں پڑ جاتے ہیں. ان تمام مسائل کا حل کیا ہے اور کس طرح سے نوجوان اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکتے ہیں, اپنے حال کو اچھا بنا سکتے ہیں, بات کریں گے. جی میرے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. السلام علیکم. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر, ہمارے نوجوان کیا ہے ان کے مسائل؟ سب سے زیادہ نوجوان جو آپ کے پاس آتے ہیں کیا شکایت لے کر آتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, بہت بہت شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ جب بھی کسی فرد کے پاس, کسی گروہ کے پاس اور کسی قوم کے پاس مقصد کی کمی ہوتی ہے اور مقصد کی کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ میں نے پہنچنا کہاں ہے, اس کو رستے کے مسئلے زیادہ محسوس ہوتے ہیں. آپ زندگی میں یہ طے کر لیجئے, کسی بھی شخص جو مجھے سن رہا ہے, کہ اگر آپ نے دور کی منزل پانی ہے, آپ نے کوئی بڑا مقام پانا ہے, تو اپنی انرجی کو چھوٹے جھگڑوں میں نہ لگائیں. چھوٹا جھگڑا آپ کو ضائع کر دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے, بدقسمتی ہے میرے ملک کی اور میرے نوجوان کی اور ان 12 کروڑ یوتھ کی, کہ ان کے پاس الٹیمیٹ گولز نہیں ہیں. ان کے پاس ایک جو دور میں ایک ویژن ہوتا ہے, خواب ہوتا ہے, جو اس آنکھ سے نہیں آپ اندر کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, وہ نہیں ہے. جب آپ کے پاس کوئی الٹیمیٹ گولز نہیں ہوتے, مقصد حیات نہیں ہوتا, تو آپ کی انرجی, آپ کی توانائی چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ضائع جانے لگ پڑتی ہے. انسان کا جو مائنڈ ہے وہ ایک پاور ہاؤس کی طرح ہے. اس پاور ہاؤس سے آپ بلب جلا سکتے ہیں, آپ اسے پنکھا چلا سکتے ہیں, آپ اے سی چلا سکتے ہیں, آپ کسی بندے کو جھٹکا دے دیں وہ مر بھی سکتا ہے. یہ پاور ہاؤس ہے, اور وہ جھٹکا بدقسمتی سے آپ اپنے آپ کو دے دیں تو آپ بھی اڑ سکتے ہیں. اب اس پاور ہاؤس کو کس کام لگانا ہے, اس سے کیا کام دینا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پاور ہاؤس کو, اس انرجی کو, سورس کو, اس اللہ کے انعام کو جو آپ کو برین ملا ہے, مائنڈ ملا ہے, اس کو ایک ایم دے دیجئے. یہ اپنی ہر طرح کی انرجی جو دکھ رہی ہے یا جو مخفی ہے, چھپی ہوئی ہے, یہ ہر طرح کی انرجی اس پہ لگائے گا اور اس کو اچیو کر کے دکھا دے گا. بدقسمتی دیکھیے دوسری, ہمارا پورا تعلیم کا نظام وہ بچوں کو نمبر دلا رہا ہے, رٹے ہو رہے ہیں, ڈگریاں مل رہی ہیں, جی پی اے, پڑھے لکھوں کی فوج پیدا کر رہے ہیں. لیکن آپ ان پڑھے لکھوں کی فوج کا اندازہ لگائیے, نہ ان کی خود کوئی سمت ہے اور نہ ہی سمت جو ہے وہ ان کو فالو کرنے والوں کی ہے. ایک میں نے تصویر دیکھی, مجھے بڑا اچھا لگا, ہم سکرین پہ تو نہیں دکھا سکتے. اس میں ایک اندھا تھا جس نے آنکھوں پہ کالی اینک لگائی ہے, سٹک پکڑی ہے, اور اس کے پیچھے پوری اندھوں کی فوج ہے, اور وہ اس کو فالو کر رہی ہے, کندھے کو کندھا پکڑا ہوا ہے, سب اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں. اندھے کو اندھا گائیڈ کر رہا ہے, نہ بتانے والے کو پتہ کہاں جانا ہے اور نہ اس کو فالو کرنے والے کو پتہ کہاں جانا ہے. اچھا, یہ جو شاہ صاحب آپ نے جو مثال دی ہے نا, اسی حوالے سے میرے ذہن میں بھی ایک مثال آ گئی ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا, وہ ٹیلنٹ پہ کام نہیں ہو رہا کہ بچے میں کیا صلاحیتیں ہیں, بلکہ یہ ہے کہ اس میں مچھلی بھی ہے, مختلف طرح کے پرندے ہیں, جانور ہیں, اور سب کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ درخت پہ چڑھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیے, جو بدلتا زمانہ ہے, اس بدلتے زمانے میں نئے وقت میں نئی طرح کی اپرچونٹیز آ رہی ہیں. دیکھیے, پہلے ایک فزیکل سٹور تھا, وہ فزیکل سٹور کے ساتھ, ایک دکان کے ساتھ کتنے لوگ جڑتے ہیں تو وہ سٹور چلتا ہے. صبح شٹر اٹھتا ہے,
قرآن پاک کی تلاوت سے دکان شروع کی جاتی ہے, رات تک کسٹمرز کو ڈیل کیا جاتا ہے, اس دکان پہ مال سپلائی ہو رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, کتنی بڑی دنیا اس ایک دکان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آنے والا زمانہ اس پینڈیمک میں چیز بڑھی ہے اور آنکھوں سے دنیا نے دیکھا, ای کامرس بڑھ گئی. ہمارے ینگسٹرز ای کامرس کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ہماری یونیورسٹیوں میں کوئی ڈگری نہیں ہے ای کامرس کی. ہمارے ہاں اس پہ بات کرنے والے بڑے کم لوگ موجود ہیں. یہ ایک پریکٹیکل کام ہے, یہ ایک سکل ہے جو اگر سیکھی جائے تو آپ کو فزیکل سٹور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ورچوئل سٹور اور کہیں سے مال لے کے آپ بیچ کے ارن کر سکتے ہیں, اور وہ جو انکم ہے وہ ڈالرز میں. اچھا شاہ صاحب, ہمارے ہاں تو جو لوگ اس پیشے کے ساتھ منسلک بھی ہو رہے ہیں, جال سازی اتنی عروج پر ہے کہ ہر دوسرا برانڈ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ مل رہا ہے وہ منگواؤ کچھ ملتا کچھ ہے. اچھا دیکھیے, وہ تمام کے تمام لوگ جن کو آرڈر کیا جاتا ہے اور وہ بھیجتے کچھ ہیں, ان کی لائف بڑی تھوڑی ہوتی ہے. یاد رکھیے فراڈیے کی لائف بڑی تھوڑی ہوتی ہے. فراڈیہ سب سے بڑا ستم یہ کرتا ہے, اللہ کے نظام میں چیزیں رزق آپ کو اپنے اپنے وقت پہ ملنا ہوتا ہے. آپ کو اسی لیے صبر کا حکم 103 دفعہ سے زیادہ شاید صبر کا حکم ہے. صبر کا حکم اس لیے کہ آپ ابھی کے معاملے پہ صبر کر لیجئے, اللہ کسی اور شکل میں یہ کور کر دے گا. آپ بڑی جنگوں کو خود ہار جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس وقت کا ہارنا کسی وقت کی میری جیت ہے. بالکل, آپ ابھی ضد سے نہیں جیت سکتے. فراڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کچھ اور کیا کچھ. جب آپ نے کہا کچھ اور کیا کچھ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو تاثر ہے وہ خراب ہو گیا, آپ کا نام خراب ہو گیا, آپ کی ہوا, آپ کا امیج خراب ہو گیا. اور جب آپ کی کریڈیبلٹی اس طرح ڈیمیج ہوئی تو مزید کام آپ کو نہیں ملے گا. یہ میں آسان سا بتا دوں, وہ تمام لوگ جو یہ کرتے ہیں وہ اپنے نصیب کی چادر کو محدود کر دیتے ہیں. وہ آنے والی کتنی اپرچونٹیز کو ضائع کر دیتے ہیں, وہ اپنے امیج کو خراب کر بیٹھتے ہیں. سو اس میں لا علمی سے سب کچھ ہوتا ہے. اگر آپ علم والے ہیں, اور ہمارے ینگسٹرز کو ہمیں ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے, اسکول, کالج, یونیورسٹی کے ذریعے اور تمام اتھارٹیز جو موجود ہیں وہ بچوں کو سکلز کی طرف لائیں. وہ سافٹ سکلز بھی ہیں, وہ ہارڈ سکلز بھی ہیں. اس میں سے میں نے ایک ای کامرس کی ایک بات کی ہے. آپ ایک اور بدقسمتی دیکھیے, ہمارے بچے جو پڑھے لکھے یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں ان میں انٹرپرسنل سکلز کی بڑی کمی ہے. ان کی سیلف ایکچوائزیشن کوئی نہیں ہے, ان میں اعتماد نہیں ہے. میں آج ابھی ہم آف کیمرہ جو بات کر رہے تھے کہ لوگوں میں آپ دیکھیے وہ بھرے ہوئے نہیں ہیں, ان میں شخصیت کی مضبوطی نہیں ہے, ان میں ایک ٹھہراؤ نہیں ہے, ان میں ایک بھرا پن نہیں ہے. ان کے عہدے ڈگریوں کے باوجود ان میں جو ایک متانت نظر آنی چاہیے, جو ان میں ایک شائستگی نظر آنی چاہیے, وہ آپ کو نہیں دکھتی ہوگی. اور میں نے آپ کو ازراہ مذاق کہا کہ آپ کا روز واسطہ پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا شاہ صاحب, ہمارے ٹاپرز ہیں جو بات نہیں کر سکتے, اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں کچھ بھی ان کا جرنی پوچھتے ہیں کیسے کیا, وہ بات نہیں کر سکتے. یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا خلا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مقصد حیات کی آپ نے بات کی ہے, گول کی آپ نے بات کی ہے. ہمارے نوجوان جو اگر کچھ بن جاتے ہیں تو یہاں کی بے روزگاری سے, مسائل سے, وسائل سے تنگ آ کر وہ دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں, وہ وہاں پر جا کر سرو کر رہے ہیں, ہم پہ خالی ہاتھ ہیں. دیکھیے آپ کے ملک کو چھوڑ کے جانے والے دو طرح کے لوگ, ایک وہ ہیں جو لیبر کے لیے جاتے ہیں, ان کو کچھ نہیں آتا یا ان کی تعلیم ان کو ہنر نہیں دیتی, پھر وہ کام سیکھتے ہیں. ایسے کئی پڑھے لکھے لوگ میں نے دوسرے ممالک میں دیکھے ہیں جو ٹیکسی چلا رہے ہیں, کام یوں نہیں یہ ملا ہے, اور وہاں پر کام آر نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ایک بتا دوں, اس معاشرے میں مسئلہ یہ ہے تو اگر اوبر چلاتا ہے اس کو لوگ مذاق کرتے ہیں, یعنی کام کرنے والے کو برا کہا جاتا ہے. آپ یہاں تک دیکھ لیجئے ریسرچ کر کے کہ وہ تمام ذاتیں جن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جی یہ بڑے مطلب کے ہیں, اور یہ وہ دراصل ان کو کاروبار کی سینس ہے. ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں ان کا تذکرہ یہاں پر ذات کا تو نہیں کروں گا. بنیادی طور پہ جس میں کاروبار, حساب کتاب اور سمجھ بوجھ ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے, جو ول ہے اس کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اس کی ایک اور شکل ہے. سو باہر جانے والی دوسری تعداد ان لوگوں کی ہے جو اتنے قابل ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پر ویلیو نہیں دی جاتی, یہاں پہ قدر نہیں ہے, یہاں پہ اس طرح سے کہہ لیجئے ریوارڈ نہیں ملتا, ویسے یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں. مسئلے تو ہیں, میں دیکھیے اسے میں بالکل اس پہ پردہ نہیں ڈالوں گا کہ ایسا مطلب نہیں, ایسا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سسٹم کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ملک اگر قابل لوگ اس میں ٹکیں گے نہیں اور برین ڈرین ہوتا رہے گا, قابل لوگ چھوڑ کے جاتے رہیں گے تو ستم ہی ہوگا. پھر یہاں پر پھر یہ جنگ ہی بنے گی اور ایک جنگل کا قانون بنے گا. ٹھیک, نا امیدی بہت زیادہ ہے, اس کا کیا وجہ ہے اور اس کو امید کنٹرول کیسے کرنا؟ امید کو پیدا کرنے کے لیے زندگی میں مصروفیت ہونی چاہیے. میں چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جتنا زیادہ مصروف رہتے ہیں پر امید رہتے ہیں. نمبر 2,
امید کے لیے ایمان بڑا ضروری ہے. اگر آپ اللہ کے نظام کو سمجھتے ہیں, ایک عبادات ہیں, بعض اوقات لوگ بڑی عبادات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا رب کے نظام پہ یقین نہیں ہوتا. وہ نظام کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو کائنات میں وہ پورا نظام چلا رہا ہے اس میں کوئی آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی. آپ کی کسی وقت کی ایفرٹ کسی وقت میں آپ کو رزلٹ ضرور دے رہی ہوتی ہے, امید پیدا کرتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ کمپنی ہے. آپ اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں آپ پر امید رہیں گے. پھر چوتھی چیز عبادت ہے. عبادت بذات خود پازیٹیوٹی کا بہت بڑا سورس ہے. آپ اللہ اکبر کہہ کے یہ اپنے آپ کو بھی بتاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, پوری کائنات کو بتا دیتے ہیں کہ میرا رب بہت بڑا ہے, میرے مسئلے بہت چھوٹے ہیں. آپ میں امید خود پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اگر عبادت امید پیدا نہیں کر رہی تو عبادت پہ سوچئے ضرور آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی ورزش نہ کر رہے ہوں, عبادت کو عبادت سمجھ کے کرنے والا پر امید رہتا ہے. پانچویں چیز یاد رکھیے, اچھا لٹریچر پڑھنا, کچھ اچھا پڑھنا, کچھ اچھا جاننا, کوئی اچھی کتاب پڑھنا, کوئی اچھی انفارمیشن لینا, یہ آپ کو پازیٹیو رکھتا ہے. بے شک رکھتا اور پانچویں چیز بڑی اہم آخری بات, کئی ویسے چیزوں میں سے ایک آخری چیز بتا دوں, آپ اپنی زندگی میں مڑ کے دیکھ لیجیے, آپ کو اللہ کے کرم اور فضل کی کئی شکلیں اپنی زندگی میں ملیں گی. ایک بات کہیں لکھ کے سب رکھ لیں کہ شکر گزار انسان خوش زیادہ ہوتا ہے. نہ شکرا بندہ, نہ شکر بندے کی تعریف ہی نہیں, چیزیں نہیں ہیں, اس کی نگاہ, اس کا فوکس ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو نہیں ہے. وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا کیا کچھ ہے. تو جب بھی آپ اپنی زندگی کی نعمتوں کو گنتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں, آپ پر امید بھی رہتے ہیں اور خوش بھی رہتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ اب جو سسٹم چل رہا ہے اس کو تو بدلنے میں یقینی طور پر سال ہر سال لگ جاتے ہیں, لیکن انفرادی طور پر ہمارا نوجوان کیا کر سکتا ہے؟ وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے, وہ خوش رہنا چاہتا ہے, وہ پر امید رہنا چاہتا ہے, ذاتی طور پر کیا کرے؟ بہت اچھا کوشچن. میں کہتا ہوں کہ اس کو جو سوال ہے اس کو میں اس لیے تھوڑا سا دہرا کے جواب دیتا ہوں کہ جو کچھ ہے سسٹم, ہمارا نوجوان اسے نہیں بدل سکتا. آئیڈیاز ہی ہے نا, میں بھی آئیڈیاز دے رہا ہوں, اللہ کرے بدلے نظام نہیں بدلتا. اگر نظام نہیں بدلتا تو ایک فرد واحد, ایک ینگسٹر جو ہمیں سن رہا ہے, وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اب یہ جو میری نصیحت ہے, میری درخواست ہے کہ یہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر سسٹم بھی یہی نصیحت کرنی شروع کر دیں. اور وہ کیا ہے, ہمارا نوجوان کتابیں پڑھ سکتا ہے, اسے لائبریری سے جانے سے کسی نے نہیں روکا. وہ رول ماڈلز کو تلاش کر سکتا ہے, وہ ایکسپرٹس کو تلاش کر سکتا ہے, وہ گائیڈنس کو خود ڈھونڈ سکتا ہے. آپ پوری کائنات میں اگر آپ متلاشی ہیں, سچا ڈھونڈنے والے ہیں, تو جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی آپ کو تلاش کر ہی رہا ہوتا ہے. یہ کائنات کا نظام ایسے. آپ خیر ڈھونڈ رہے ہیں, یہ پوری دنیا خیر آپ کو دینے کو تیار ہے. آپ محبت ڈھونڈ رہے ہیں, آپ محبت دینا شروع کر دیتے ہیں, محبت آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے. جو تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے. پھر سب سے اہم چیز یہ محنت. دیکھیں, آپ غریب کے بچے ہیں, آپ کٹیاں میں پیدا ہوئے ہیں, آپ جھگی میں پیدا ہوئے ہیں, محنت سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ محنت کرتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اللہ محنت کرنے والوں کا ساتھ زیادہ دیتا ہے, اور وہ محنت پھر سمت میں ہونی چاہیے, ڈائریکشن لیس محنت نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے آگے بڑھنے کا مزاج, لرن کرنے کا مزاج, جسے پروگریسو ایٹیٹیوڈ کہہ لیجیے. بڑے لوگ ایسے ہیں ان کے اندر پروگریسو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. پروگریسو ایٹیٹیوڈ کی بات کرنا آسان ہے, خود ڈیلی اپنے آپ کو امپروو کرنا, خود ڈیلی کچھ انفارمیشن لینا. کہ میں اپنے آفس سے اٹھ کے اس چینل تک آیا ہوں, اس دوران میں نے 2 ویڈیو سنی ہیں, میں نے وان بفے کی ریسرچ سنی ہے, میں نے دیکھا ہے موویز کا زندگی میں امپیکٹ کیا ہوتا ہے, یہ دونوں چیزیں میں نے سن لی ہیں. یہ میرے 30 منٹس جو استعمال میں میرے آئے ہیں, عام طور پہ لوگ یہ نہیں کرتے, وہ چیٹ کرتے رہتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں. آپ کے فارغ وقت میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں, وہ فارغ وقت میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ بتائے گا آنے والا وقت آپ کا کیسا ہے. اچھا, ہمارے جو نوجوان ہیں فیلئر سے بہت گھبرا جاتے ہیں. ایک بار اگر آپ کہیں پہ جو ہے وہ آپ کو ناکامی مل جاتی ہے, اس کے بعد بس جی ہم نے تو ہاتھ چھوڑ دیے, ہمارا تو جینا مرنا بس اب ختم ہو گیا ہے. اس رویے کو بدلنے کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے, فیلئر سے سیکھیے. فیلئر آپ کی زندگی میں کام اور محنت کرنے سے یا کامیابی ملتی ہے یا ناکامی ملتی ہے. ناکامی کا نیا نام رکھ لیں, ناکامی کا نام ہے لیسن. جو سبق ملتا ہے وہ بڑا قیمتی سبق ہوتا ہے. وہ کتاب میں نہیں پڑھا ہوتا, وہ ٹیچر نے پروفیسر نے نہیں پڑھایا ہوتا, وہ ٹی وی پہ ہم نے نہیں بتایا ہوتا. وہ پریکٹیکل آپ کی لائف کا لیسن ہوتا ہے کہ یہ غلطی میں نے کی اور اس سے سبق میں نے یہ سیکھا. تو جب تک آپ اپنی زندگی کی اپنی غلطیوں کو انالائز کر کے ان میں سے لیسنز نہیں نکالتے, آپ عقل مند نہیں بنتے. دیکھیے, حدیث کا مفہوم یہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. ایک طرح کی غلطی اگر ہوتی ہے تو وہ لرن کرتا ہے, پھر وہ محتاط ہو جاتا ہے, وہ زندگی میں سوچتا ہے کہ یہ غلطی میں نے نہیں کرنی. آپ مثال لیجئے, کہیں تازہ کسی جگہ ڈسکس ایک ہو رہا تھا کہ کچھ میرے دوست نے, میرے قریبی جاننے والے نے اپنے ملازموں کو جو قریبی تھے ان کو بہت زیادہ لبرٹی دی ہوئی تھی.
اچھا وہ گیپ نہیں رکھا ہوا تھا. میرا ماننا یہ ہے یہ جو گیپ ہے نا, یہ جو میرا آپ کا گیپ ہے, یہ جو کیمرہ مین ہمارا گیپ ہے, یہ حسن ہے, یہ بیوٹی ہے دنیا کی. اس طرح کام اور جگہوں میں رشتوں میں بھی گیپ ہوتے ہیں. جب بھی وہ گیپ مٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ رشتے بھی خراب ہوتے ہیں اور کام بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ایک ایسے کتاب میں پڑھ لیں یا میری باتوں سے سن لیں, ایک ہے آپ کی زندگی میں تجربہ ہوا ہے اور آپ سیکھ جائیں. اگر سیکھنے کے بعد آپ دوبارہ غلطی کرتے ہیں تو یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ مومن لرننگ ایٹیچیوڈ رکھتا ہے, وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور پھر انہیں نہیں دہراتا. اچھا شاہ صاحب, مجھے یہ بتائیے نوجوانوں کے رویوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ جیسے آپ رویوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہم لوگ اپنے رویوں سے نہیں سیکھتے, غلطیوں سے نہیں سیکھتے, ہمارے بیہیوز کتنے میٹر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رویہ اپنا رہے ہیں, یا کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دانستہ یا نادانستہ بہت ساری ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور وہ روٹین میں کرتے ہیں, وہ ان کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. کیا ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم میں یہ کوئی کمی ہے؟ زندگی میں ایک ہے ایٹیچیوڈ. ایٹیچیوڈ کا کینوس بہت بڑا. ایٹیچیوڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز کے بارے میں کس طرح سے سوچتا ہوں, میرا رسپانس کیا ہوتا ہے, میرے ذہن میں بلیوز کیا اب سارے مائنڈ میں بنے ہوئے ہیں, میرے سوچنے کا انداز کیسا ہے, میں چیزوں کو پرکھتا کیسا ہوں, میری پرسپشنز کیا ہیں, یہ ساری کی ساری پٹاری کا نام, میرے سٹینڈرڈز کیا ہیں, یہ ایٹیچیوڈ ہے. اس میں سے ایک حصہ ہے بیہیویئر. بیہیویئر ہے کسی بھی ہونے والے واقعے پہ رد عمل. اچھا یہ رد عمل اگر آپ کے اندر سافٹ ویئر ایک ایسا بیٹھا ہے, وہ برا رد عمل ہے, کسی واقعے پہ برا رد عمل ہے, واقعہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا لیکن رد عمل آپ کے اختیار میں تھا, وہ جو برا رد عمل تھا وہ برا بیہیویئر تھا, اور وہ برا بیہیویئر جس زمین پہ پڑا ہوا تھا اس کا نام ایٹیچیوڈ تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہم اخلاق میں اور ایٹیچیوڈ کو مکس کر جاتے ہیں. یہ اخلاق بھی ایٹیچیوڈ کی ٹرے میں پڑا ہوتا ہے. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انسانوں سے بیہیو کیسے کیا, ان کے مختلف طرح کی ایونٹس پہ میں نے بیہیو کیسے کیا. ایک بڑا شاندار واقعہ ہے کہ تاریخ کا یہ واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے, روایت میں ہے کہ امام حسن کی شان میں کسی نے کچھ شعر کہے تو آپ جناب نے کئی ہزار اشرفیاں اس کو بھیجی محبت میں, تحفے کی شکل میں. وہ شخص وہ اشرفیاں اتنی زیادہ لیے واپس آیا تو وہ شکریہ ادا کرنے آ رہا تھا. تو جناب نے فرمایا اسی وقت, ابھی اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا تھا, کہ میں معافی چاہتا ہوں, اشرفیاں تھیں اتنی اس لیے میں نے اتنی دی, کاش کے زیادہ ہوتی میں اور. وہ کہتا اب کیا اعلیٰ ظرف انسان ہے. یہ ہے ایٹیچیوڈ کہ آپ اپنی اعلیٰ ظرفی سے. اور یہ ایک خوبصورت جملہ میں یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی کوٹ کروں. آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ چڑ سخی شخص سے ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ سخی کا جو رد عمل ہے, جو رسپانس ہے, جو بانٹنا ہے, وہ انکنڈیشنل ہوتا ہے. یاد رکھیں اچھا کون ہے؟ اچھا وہ ہے جو برے کے ساتھ اچھا ہے. اچھا وہ یہ نہیں ہے جو اچھے کے ساتھ اچھا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے ینگسٹرز کو سیکھنا چاہیے کہ ایٹیچیوڈ کیا ہے, ان کے سٹینڈرڈز کیا بننے چاہیے, ان کے رسپانس کیا ہونے چاہیے, ان کی زندگیوں کی ناکامی اور دل کا ٹوٹنا اس پہ رد عمل کیا ہونے چاہیے, انہیں ہمت کتنی بڑی رکھنی چاہیے, ان کے خواب کتنے بڑے ہونے چاہیے. اور اگر کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں تو ایک جملے کے ساتھ میں چاہوں گا, آپ نے کنکلوڈ تو نہیں ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, میرے پاس ایک اور سوال ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے شاہ صاحب کہ موٹیویشن ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے زندگی میں, کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو, چاہے وہ اداروں کی بات کی جائے, چاہے وہ گھروں کی بات کی جائے, چاہے وہ سوسائٹی کی بات کی جائے, ڈیموٹیویٹ زیادہ کیا جاتا ہے, چاہے وہ اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیے کاش کے ڈی موٹیویٹ کرنے کی تنخواہ ملتی تو سارے ارب پتی ہوتے کیونکہ ہر دوسرا بندہ ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. اتنا بڑا پرابلم ہے, یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو ہر دوسرا بندہ امید چھینتا ملے گا. ایک بڑا اچھا جملہ واصف علی واصف صاحب کا, وہ کہتے ہیں جی کہ رستے کا سب سے بڑا راہزن جو ڈاکو ہے وہ نا امید کرنے والا, آپ سے امید چھیننے والا. اور یہ کامن کریکٹر ہے. اب دیکھیے کہ امید چھیننے والے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بولے تو امید چھینتی ہے. بعض لوگ اس سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ صرف آپ کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کی امید چھین لیتے ہیں. یہ نیگیٹو وائبز والا معاملہ ہے. کہہ لیجیے ان کا اورا اتنا نیگیٹو ہوتا ہے, ان کی کمپنی اتنی نیگیٹو ہوتی ہے, ان کی سوچ اتنی منفی ہوتی ہے. وہ ہم بچپن میں دیکھیں ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے تھے کہ ایک لوہے کا ٹکڑا لیتے تھے, اس کے ساتھ مقناطیس رگڑتے تھے. جب رگڑتے تھے تو اس لوہے کے ٹکڑے میں مقناطیسیت پیدا ہو جاتی تھی, یاد ہے جی. اسی طرح جو سوچ آپ بار بار سوچتے ہیں اور بار بار سوچتے ہیں اور بار بار سوچتے ہیں, وہ جو سوچ آپ نے بار بار سوچی ہوتی ہے اس کی مقناطیسیت آپ میں پیدا ہو جاتی ہے. تو بعض سوچیں اتنی منفی ہوتی ہیں اور بعض لوگ اتنے منفی ہوتے ہیں کہ ان کی کمپنی آپ میں منفی مقناطیسیت پیدا کر دیتی ہے. تو زندگی میں پر امید رہنا بہت ضروری ہے. اگر دور جانا ہے, آپ کی منزل دور ہے, آپ نے کوئی بڑا مقام حاصل کرنا ہے, پھر امید قائم رکھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ بڑے بڑے ہرڈل, مسائل, مشکلات, کرٹیسزم آپ کی زندگی میں آئے گا, آپ نے کہیں پہنچنا ہے, ان کا سامنا کرنا پڑے گا.
میرا ذاتی خیال ہے کہ جنگ جو ہے وہ باہر کی جنگ نہیں ہوتی، جنگ آپ کے اپنے اندر کی جنگ ہوتی ہے، اور اندر کی جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی چھوٹی سوچ سے لڑنا ہوتا ہے، آپ کو اپنے چھوٹے نظریے سے لڑنا ہوتا ہے، آپ کو اپنے اندر کے جو کئی نظریات جو بونے کے قد کے ہیں ان کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر کی جنگ نہیں لڑ سکتے تو آپ باہر کی جنگ بھی نہیں لڑ سکتے۔ اس کا مطلب یہ جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ جیسا انسان سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہوتا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ 100% اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی ہوگا۔ آپ جتنا زیادہ یہ فلسفی کو، سائیکالوجی کو، سیلف ہیلپ کو، پرسنل ڈیولپمنٹ کو، میں کہتا ہوں دین کے فلسفے کو سمجھنا شروع کریں گے، آپ کو پتہ لگے گا بڑے لوگوں کو دشمنوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود کافی ہوتے ہیں اپنے دشمن ہونے کے لیے۔ ان کے اندر مکمل صلاحیت پائی جاتی ہے خودکش والی، وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ واقعہ تباہ ہونے کا ایک دن میں نہیں ہوتا، ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ جی آج یہ بڑا برا ہے، ہم اگر اس کو 5-10 سال کے لمٹ میں جا کے دیکھیں وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بندے کے اندر مکمل وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ انشاءاللہ اس نے تباہ ہو جانا ہے۔ کیوں ہو جانا ہے؟ اس کی وجہ سن لیجئے گا، اس کی وہ ساری کی ساری عادتیں وہ ہوتی تباہی والی ہیں، وہ خود کافی ہوتا ہے۔ کون سی عادتیں ہوتی ہیں اب یہ چند میں بتا دیتا ہوں۔ بد اخلاق انسان کبھی ترقی نہیں کرتا، یاد رکھیے گا۔ بے قدرہ اور ناشکرہ بندہ، بے قدرے اور ناشکرے کی سب سے بڑی نشانی ہے لوگوں کو استعمال کرے گا، خود آگے نکل جائے گا۔ یہ آپ کے سرکل میں انٹر ہوگا، آپ کے تمام تر فائدے آپ سے لے گا اور آگے نکل جائے گا اور گالی میں نکالے گا۔ یہ دیکھیں میاں محمد بخش صاحب نا 100 سال پہلے شعر انہوں نے کہے ہوئے ہیں، وہ سارے جو شعر ہیں ان کے مفہوم بڑے مزیدار ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو نسلی ہے نا وہ اس کی نسلیں بھی شکریہ ادا کرتی رہتی ہیں، اور جو بد نسل ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ وہ آپ خیر کریں گے، وہ کہیں گے جی میرا کمال ایسا ہے، میں قابل اتنا ہوں، میں ذہین اتنا ہوں، اس لیے میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ وہ رویہ ہے شاہ صاحب۔ بد اخلاقی ہے، بد زبانی ہے، پھر تکبر ہے، یہ حق تلفی ہے، پھر ظلم، کسی کے ساتھ ایسا ظلم یا زیادتی کرنا، یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے نصیب، آپ کے آنے والے وقت کو خراب کر رہی ہو۔ اور شاہ صاحب پھر بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو اپنے کیے کا احساس تک نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ اس سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ ہمارے پاس 1 منٹ ہے، کنکلوڈ کروانا چاہوں گی آپ سے آج کے اس تمام معاملے۔ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی کوٹیشن سے میں اختتام کرنا چاہوں گا۔ وہ کوٹیشن تو ایک ہمارے ہمسایہ ملک کے پریزیڈنٹ کی ہے، لیکن کوٹیشن مجھے بڑی شاندار لگی۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا کا کوئی بندہ اپنے آنے والے وقت کو نہیں بدل سکتا۔ عبد الکلام کی کوٹیشن ہے، کوئی بندہ اپنے آنے والے وقت کو نہیں بدل سکتا، لیکن وہ اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے، اور اس کی عادتیں اس کے مستقبل کو بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ کے اختیار میں کل کو بدلنے کے لیے آج میں اگر کچھ ہے نا تو وہ عادت ہے۔ آپ علم والا بننا چاہتے ہیں، آج سے عادت اپنائیں سیکھنے اور پڑھنے کی۔ آپ عزت والا بننا چاہتے ہیں، آج سے طے کریں کہ آپ نے ہر ایک کو عزت دینی ہے۔ ٹھیک ہے، جو عادت آج ہے اس عادت کا انجام آگے انتظار کر رہا ہے۔ بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے مسائل پہ بات کرنے کے لیے، اور خاص طور پر ان کا حل بتانے کے لیے کہ ذاتی طور پر ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنے اجازت دینی ہے، کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔